खाना तैयार किया हम सब ने रोटी ताकि हम सब उसको खाकर सेर असुदा हो सके। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने हाथों में पाक रूह की तलवार को ले लें ताकि खुदा उनके खादम पाक कलाम में से जो हमें सिखाएं हम खुद भी पढ़ने वाले और बरकत पाने वाले हों। जी पास्टर जी, वेलकम। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और मैं सिस्टर शाजिया हमीद का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह सिस्टर शमीम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज दुआ की है और बड़े खूबसूरत तरीके से अल्फाज से हम सब के लिए उन्होंने मांगा है। और सिस्टर शाजिया ने बड़े अच्छे तरीके से मीटिंग को लीड आउट किया। और इसी तरह हम सब ने खुदा उनकी ताजीम और तारीफ की और उससे बरकत पाई। अब वक्त है कि हम खुदा उनकी पाक आवाज को सुने और आज वो बरकत जो अल्लाही बरकत है उसको हम हासिल कर सकें। जिनके पास खुदा उनका पाक कलाम है वो मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब और उसकी मरकजी आयत हम पढ़ेंगे। 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। कोई भी अगर जमायत में से पढ़ना चाहता है तो उसके हाँ जी पास पास्टर जी। वक्त है कि वो पढ़ सकता है। इब्रानियों का 7 पास्टर जी। हाँ, जी, और कौन सा वर्स? 11वां सॉरी, बाब 11वां बाब और 11, 7वीं आयत। जी, चैप्टर 11 वर्स 7। chapter 11 verse 7. Yeah, sorry, I don't understand chapter हिब्रू 11 verse. चैप्टर 11 वर्स 7। जी पास्टर जी, ओके, जी रेडी हूँ। पढ़िएगा। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर न आती थी हिदायत पकड़ खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए किश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रासबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन। आमीन। इसी तरह प्लीज 6ठी आयत भी पढ़ दीजिएगा। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया नो नो, गया। छठी छठी आयत ईमान बगैर ईमान के 6 थर्टी वर्स। सिक्स जी पास 6 कहता है कि बगैर ईमान के हाँ, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपनी तालीबों को बदला देता है। आमीन। आमीन। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। खुदाए जुल जलाल, खुदाए अजीम, नहायत ही रहम करने वाले खुदावन, अब खुदावन वक्त है कि तू बोले और हम सुने। खुदावंद पाक खुदा, जब तो अपना चुना हुआ वसीला बना लेता है तो इंसान इस लायक ठहर जाता है कि तेरी पाक बातों को सादिर कर सके। मुझ नाचीज अपने अदना से खादम को छू और अल्फाज का जखीरा करीना अता कर। और खुदावन, जब तक मैं बोलता रहूं तेरा रूब और दबदबा छाया रहे, तेरी कुदरत नाज़िल होती रहे सॉरी, और तेरा पाक रूह हमें समझाता और सिखाता रहे। आज हम तेरे इल्हाम से, कलाम से मुस्तफीद हों और 100 गुना बरकत पाएं। तेरे जिंदा अजली अब्दी और जलाली नाम की खातिर मांगते हैं। आमीन। खुदावंद यीशु अल मसीह के बाबरकत नाम में जैसे कि आपके सबकी खिदमत में इस्लाम भी अर्ज करता हूं। और आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है।
آپ نے سب نے ایمان پر بہت سارے میسیجز سنے ہوں گے، تو میں آج آپ کو ایمان کے ٹاپک پر چند فیکٹس جو ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ یقیناً آپ سب اور میں بڑی برکت پائیں گے۔ اگر ہم ایمان کی تعریف دیکھیں تو ایمان ہے کیا؟ ایمان کی تعریف عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھی ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ وہ چیزیں جو آپ نے اور میں نے نہیں دیکھی اور ہم امید کرتے ہیں، یہ آپ کا اور میرا ایمان ہے۔ یہ بڑی خوبصورت تعریف لکھی گئی ہے ایمان کے اوپر۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اگر ایمان کے بارے میں آپ ایمانداروں کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو عبرانیوں 11 باب میں ایک بہت اچھی اور خوبصورت فہرست بیان کی گئی ہے، اور اس میں خداوند کے جو برگزیدہ اور ایمان رکھنے والے لوگ تھے ان کے ناموں کا ذکر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، اور اسی طرح نوح کا ذکر ہے، ابھی جیسے آیت میں بھی، مرکزی آیت میں بھی پڑھا گیا۔ اسحاق کا ذکر ہے، یعقوب کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، سارہ کا ذکر ہے، راہب کا ذکر ہے۔ یعنی جب ہم اس پورے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان میں بہت پختہ تھے، وہ لوگ جو ایمان میں بہت مضبوط تھے، ان کا ذکر اس باب میں پایا گیا ہے۔ اور آج جب ہم اپنے فلائر پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی گئی ہے اور کراس بنائی گئی ہے اور ایسے راستہ بنایا گیا ہے۔ تو دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور 7 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ خداوند یسوع مسیح کو اس روح زمین پر آئے ہوئے 2025 سال، یعنی 25 سال میں کا 7واں مہینہ گزر رہا ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، 5 سال کا کیلنڈر چھپنے میں ڈیلے ہے، تو 25 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ میں نے ان پرسن یسوع مسیح کو نہیں دیکھا۔ میری ایج جو ہے وہ تقریباً 59 سال یہ ستمبر میں ہو جائے گی، 16 ستمبر میں۔ ہمارے باء اجداد اس روح زمین پر پیدا ہوئے، چلے گئے۔ ہم نے ایک جو ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس، یہ خدا کا کلام ہے۔ اس ڈاکومنٹ میں ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے اور ہم ایمان لے آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ رومیوں 10 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، یہ کلمہ لفظ سے کلام نکلا ہے، اس کو سننے سے آپ کا اور میرا ایمان بڑھتا ہے، اس میں بڑھوتی آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔
یہ پہلا سورس ہے، یہ پہلا ایک ذریعہ ہے ایمان کو بڑھانے کا۔ اگر ہم خدا کے کلام کو نہ پڑھیں نہ سنیں، آپ سب کا اور میرا ایمان نہیں بڑھ سکتا، ہم میں ایمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہم میں تب ہی پیدا ہوگا جب ہم خدا کے کلام کو، اس کی باتوں کو، منہ کی باتوں کو سنیں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2025 سال جو گزر رہے ہیں، ہم نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا، لیکن ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں، الہام میں سے پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ وہ روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ خداوند روح ہے، روح کی قدرت سے یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ اور پھر ہم دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں 6 آیت میں کہا گیا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایمان کے بغیر پسند نہیں کرتا، اس لیے سبب یہ ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے۔ خداوند کے پاس ہم آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے۔ اور پھر وہ موجود ہے، یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اپنے طالبوں کو جو اس کے فرزند ہیں، لفظ فرزند بائبل مقدس میں مجھے بڑا پسند ہے، وہ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ خدا کے فرزند یا اس کے طالب جب ہم بن جاتے ہیں تو وہ ہمیں پھر اس کا اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ بدلہ کہتے ہیں اجر کو۔ تو ایمان لانے چاہیے، اور یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح موجود ہے، اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ سوری۔ اب ہم جو ایماندار ہیں، اپنے آپ کو میں ایماندار کہلاتے ہیں، خطائیں تو ہم سے بھی ہو جاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے، لیکن ہم باتوں باتوں میں بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ ہم خطا کار ہیں، غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں غلطی کرتا، ہو سکتا ہے کچھ پرسنٹ ایسے لوگ بھی ہوں، لیکن سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے میں کسی نہ کسی طریقہ سے خطا مرتکب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں سورس جو بائبل مقدس میں بتائی گئی ہے، وہ خدا کے الفاظ ہیں، یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے متعلق بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں، اس کے کلام سے پڑھتے ہیں۔ عزیزو، پولس رسول نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ خدا کے کلام یسوع مسیح کی باتوں کو سنیں۔ ایسے ہی وہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس کی زندگی میں تجربہ گزرا تھا، وہ تجربے سے نکل کر آیا تھا۔ یسوع مسیح کا جو نام لیتے تھے ان کو مارتا تھا، ہیکلوں سے نکالتا تھا،
قتل کرواتا تھا، سزائیں دلواتا تھا، تو اس کا گہرا تجربہ تھا یہ جب یسوع مسیح نے، خدا نے آواز دی تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کہتا تو کون ہے خداوند؟ اس نے کہا تو اگر مسیح میرے لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے، مسیحی لوگوں کو ستاتا ہے تو مجھے ستاتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مسیح کی باتوں کو سنو۔ نہد نامے کا اس کو بڑا لکھاری کہا گیا ہے، اس نے سب سے زیادہ خطوط لکھے اور بڑی گہری باتوں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں، جیسے میں نے کہا کہ ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے۔ رومی 4:7 میں لکھا ہے مبارک وہ ہیں، غور سے سنیے گا، مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ یہ میں نئے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں۔ یہی الفاظ پرانے عہد نامے میں بھی قلم بند ہیں۔ داؤد کہتا ہے زبور 32 میں، کہتا ہے کہ وہ دانا ہے جس کے گناہ جو ہیں وہ بخشے گئے، سب گناہ بخشے گئے تے ڈکے گئے سارے اوگن صدا۔ وہ دن ہے جس دے بخشے گئے سب گناہ۔ پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے اور نئے عہد نامے میں بھی پولس رسول نے کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ بھئی شخص مبارک ہے جس کے گناہ جو ہیں وہ ڈھانکے گئے ہیں، جس کی بدکاریاں جو ہیں وہ معاف ہو گئی ہیں۔ وہ شخص ہی مبارک ہے جن کی بدکاریاں، بدکاری ایک دو کا ذکر نہیں ہے، بدکاریوں کا ذکر ہے، اور اس کے گناہ بھی ڈھانکے گئے ہیں۔ پھر 4:16 میں لکھا ہے کہ میراث ایمان سے ملتی ہے۔ اگر ہم میراث کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے اور میرے لیے وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اس میراث کو پانے کے لیے ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لکھا ہے میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ وہ وعدہ جو کل نسل کے لیے قائم رہے اس نے کیا ہے، کل نسل کے لیے، بنی نو انسان کے لیے خداوند نے یہ وعدہ قائم کیا ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ خداوند نے وعدہ جو کیا ہے وہ کل نسل کے لیے کیا ہے، بنی نو انسان کے لیے کیا ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت ایک اور آیت ہے کہ پھر ہم نے کس کی طرف دیکھنا ہے۔ لوگ مختلف طریقہ سے، مختلف طور سے عبادات کرتے ہیں، تو بائبل مقدس میں عبرانیوں کے خط میں یہ بات بیان کی گئی ہے 12 باب کی دوسری آیت میں لکھا، اور دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ ہم یہ زندگی کا سفر جو کر رہے ہیں، یہ ہم دوڑ رہے ہیں۔ اس دوڑ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ ایمان کو بنانے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور کامل کرنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ بڑا زبردست آپ کے لیے اور میرے لیے میسج ہے۔ یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دینی طرف جا بیٹھا۔ پریز دی لارڈ۔ دنیا کی کتابیں، بہت سارے مفکرین، بڑے جو دانشور لوگ ہیں، وہ یہ کہیں گے، لکھیں گے اپنے کتابوں میں کہ یہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر ہے اور باپ کی دینی طرف بیٹھا ہے۔ مذاہب، بہت سارے مذاہبوں کی کتابوں میں بھی دیکھیں تو آپ کو ملے گا، اور لکھا ہے کہ اس نے کیوں ہم یسوع مسیح کو تکیں؟
کیوں ہم ایمان کے بانی کو تکیں، کامل کرنے والے کو تکیں؟ کیونکہ اس نے آپ کا اور میرا کفارہ دیا ہے، دکھ سہا ہے، اور خدا کے تخت کی دینی طرف اختیار والے جگہ کو کہتے ہیں، جس کے پاس اختیار ہو۔ پشاور میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ جو بڑا عزیز ہو اس کو اپنی دینی طرف بٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں خداوند کے پاک کلام میں، رومیو 4 باب پہلی 3 آیات میں، تو ابراہیم کی مثال ہے۔ خداوند کے حضور وہ راس باز ٹھہرا، خدا پر ایمان لایا۔ ایسے ہی ابراہیم کا نام نہیں پوری دنیا لیتی، پوری دنیا کے مذاہب ایسے ہی ابراہیم کا نام نہیں لیتے، کیونکہ اس ایماندار تھا، خداوند پر وہ ایمان لایا تھا۔ اور جب ایمان لایا تو اس کو ایک خاص لفظ ملا، کہ وہ خدا کے حضور راس باز گنا گیا، رائچس پرسن، راس باز گنا گیا، شمار کیا گیا۔ گنا گیا مطلب شمار کیا گیا، اس کا راس بازوں میں شمار ہونے لگا۔ تو جب ہم بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو ضرور ہم بھی راس بازوں میں آپ کا اور میرا شمار ہوگا۔ اسی طرح ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدے کیے، بہت سارے وعدوں کا ذکر ہے۔ اس نے اس کو کہا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کے برابر کر دوں گا، جو تیرا نام لے گا وہ برکت پائے گا۔ پھر اس کے بیٹے اسحاق، اس کے 12 بیٹے، اور پھر ان 12 قبیلوں میں سے اسی طرح اسماعیل کے بیٹے، اس میں سے قبیلے۔ آج پوری دنیا میں ابراہیم کی اصل نسل سے پوری دنیا قائم ہے۔ اس روح زمین پر ہر خطے میں اس کی نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی کے سلب سے نکلے ہوئے لوگ، یعنی اس کی نسل سے جنریشن ٹو جنریشن آج پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے عزیزو، آج خداوند کے وعدے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہیں۔ کلسیوں 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ یسوع مسیح کے کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان کے بانی کو ہم دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں، کامل کرنے والے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لے کر اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، پھر ہمارے منہ سے بھی الفاظ جو ہیں وہ بڑے بر اثر نکلتے ہیں، اور نکلنے چاہیے۔ پالوس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کلسیوں کے نام میں، وہ کہتا ہے کہ ہمارا پھر کلام جڑا وہ چینج ہو جانا چاہیے، وہ پرانی انسانیت ترک کر دینی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمانداروں کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایوب کی مثال دیکھیں، کامل تھا، راس باز تھا، بدی سے دور رہتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا، یہ چاروں خوبیاں بڑی ایک نمایاں خوبیاں تھیں۔ لیکن ابلیس نے مانگا کہ مجھے یہ چاہیے، یہ تیرا انکار کرے گا، اس کے ایمان کا ٹیسٹ لینا چاہا اس نے۔ خداوند نے کہا ٹھیک ہے، لے لے، اور ٹیسٹ میں وہ پاس ہو گیا۔ تو کئی دفعہ ہم پر بھی اگر کوئی حادثہ واقعہ ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے،
تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ کسی بیماری کی صورت میں آ سکتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے آ سکتا ہے، وہ کہیں جھوٹ فریب کے ذریعے سے آ سکتا ہے. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے ایمان کی پرکھ بھی ہوتی ہے، اور اس پرکھ میں ہمیں پورا اترنا ہے. اسی طرح ایک یسوع مسیح کے پاس شاگرد تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اندھا ہے یہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس کے ماں باپ کی غلطی ہے. یسوع مسیح نے کہا نہیں، یہ خدا کے جلال کے لیے ہوا ہے. کئی دفعہ ہم پر جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں، وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کا اور میرا ایمان اتنا وہ کمزور نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں، اپنے خدا کی تکفیر کریں. قطعاً نہیں. افسیوں 2:8 میں لکھا ہے تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. ایمان کے وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ ایمان ہے، تو پھر ہی فضل ہی سے نجات ملتی ہے ہمیں. اگر ہم اپنے کاموں کو دیکھیں تو ہمارے کام کیسے ہیں، کبھی ہم ذرا غور کریں. ہاں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کرنی چاہیے، اور کرتے رہنا چاہیے. جتنا بھی اچھے سے اچھا کام کر سکیں ہمیں کرنے چاہیے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہماری پرکھ بھی ہوگی. ہم خداوند کے چلتے پھرتے خط بھی ٹھہریں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، وہ ہماری زندگی سے لائنیں پڑھیں گے، اور وہ جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ فرزند ہیں. کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کی منہ کی باتیں. ایمان یسوع مسیح پر لانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا بانی ہی وہ ہے. خداوند یسوع مسیح ایمان کا بانی ہے. فضل، ایمان کے وسیلہ سے ہی فضل کہتے ہیں، گریس، اے گفٹ آف گاڈ. تو خداوند کا جو تحفہ ہے وہ ہمیں نجات میں ملتا ہے. نجات، کفارہ، ابھی ہم نے پڑھا ہے عبرانیوں 12 باب کی 2 آیت میں، یسوع مسیح نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا. کلام، ایمان، فضل، نجات، 4 باتیں، یہ چاروں ہی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر جاتی ہیں. اور جو گفٹ آف گاڈ ہے یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ خدا کی بخشش ہے. کون سی بات، کون سے اچھے کام، کون سے اچھے ہمارے کردار خداوند کو پسند آئے، اور وہ آپ کو اور مجھے معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ. کفارت اس نے دے دیا ہے. اب ہم نے ایک وقت تک کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے حضور قائم رکھنا ہے. جان دین تک وفادار رہے تو تمہیں زندگی کا تاج ملے گا. جان دین تک، ایوب کی طرح سارے بچے چلے گئے، مال چلا گیا، مویشی چلے گئے، نوکر چلے گئے، اب اس کی زندگی میں بھی ناسور ہیں، پھوڑے ہیں، ہڈی تک وہ زخم چلے گئے ہیں. پھر بھی وہ کہتا ہے، اس کی بیوی میں ابلیس ہو کر اس نے کہا اچھا اس خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرا یہ حال کر دیا ہے. بڑا وفاداری دکھاتا ہے، بڑا کامل بنتا ہے، بڑا بدی سے دور رہتا ہے، بڑا اپنے آپ کو راس باز کہتا ہے، بڑا خدا سے ڈرتا ہے. بڑے اچھے الفاظ اس نے کہا، کیوں نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. نادان کہتے ہیں نا سمجھ، بیوقوف. کہتے ہیں کیوں نہ سمجھ عورتوں کی سی
باتیں کرتی ہے. کیا سکھ میں میرا خدا ہے اور دکھ میں میرا خدا نہیں؟ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. ہر حال میں ایمان کا بانی بھی وہ ہے، کامل کرنے والا بھی خدا یسوع مسیح ہے. باتیں بھی اس کی سننی ہے، ایمان بھی اس پر لانا ہے. گفٹ آف گاڈ یعنی خدا کا جو بخشش ہے وہ بھی اس کی طرف سے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے کفارہ دیا. ہم نجات یافتہ زندگی بسر کرتے ہیں. دوسرا تسلنیکیوں 2:8 میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے کلام سے، منہ کی پھونک سے یعنی دم سے کیا کرے گا؟ ہلاک کر دے گا. خداوند یسوع سے، اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. اس کی آمد کی تجلی، جلال اتنا زیادہ ہوگا کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. اب وقت وہ دور نہیں ہے، وقت قریب ہے. پھر لکھا ہے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں، جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے، یسوع مسیح نے کہا یوحنا 14 باب میں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جاتا. نہیں ہم آ سکتے اس کی. اور پھر لکھا ہے کہ جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں گے. یہ ایک فیکٹ ہے. ناراستی کو پسند کرنا، خواہ زاہد بکر کوئی بھی ہو، وہ سب سزا پائیں گے. اب فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے. ہم نے ایمان کے بانی کو تکنا ہے یا ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے؟ ہم نے کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکنا ہے، جو آپ کو اور مجھے کامل کرے گا. جو لفظ اس نے اپنے بندہ ایوب کو دیا کہ وہ کامل ہے، یہ لقب اس کو ملا تھا، نوح کو بھی ملا ہے پرانے عہد میں. وہ لقب آپ کو اور مجھے بھی دینا چاہتا ہے. خداوند کہنا چاہتا ہے کہ سائمن پیٹر میرا بندہ، پاسٹر جان لطیف میرا بندہ، آپ سب میری بہنیں اور بھائی، میرے بچے، خداوند کہے گا کہ تم کیا ہو؟ تم کامل ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں کامل کرنے والے کو تکتے رہتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے رہتے ہیں. ہمیں یسوع مسیح کے کلام کو، مجھے بڑی یہ بات پسند ہے کہ ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ضرور خدا کے کلام کو پڑھتے اور دعا کرتے ہیں. بے شک وہ تھوڑا کریں یا زیادہ وقت خداوند کے ساتھ گزاریں، وہ ضرور پڑھتے ہیں. اور ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنا چاہیے، اس کی منہ کی باتوں، کیونکہ ہمارا، آپ کا اور میرا ایمان بڑھے گا. ہمیں یسوع مسیح کی تصویر وہاں پر ملے گی. ہمیں امید ہماری یسوع مسیح کی آمد کے لیے اور زیادہ نمایاں ہوتی جائے گی. خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے کثرت سے برکت دے، تاکہ ہم کلام، ایمان، فضل، نجات، یہ چاروں لفظ یاد رکھیں. اگر آپ کو سارا میسج بھول جائے تو یہ چاروں لفظوں میں آپ کو اور مجھے خداوند یسوع مسیح نظر آئے گا، کیونکہ کامل ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا صرف اور صرف یسوع مسیح ہے. اور وہی باپ کی دینی طرف بیٹھا ہوا ہے. وہ جلد آنے والا ہے، وہ اپنے فرزندوں کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے. اس وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے تمام بہن بھائیوں کو، سننے والوں کو کثرت سے برکت بخشے. آمین.